अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो अभी आप आगे सुनेंगे ये इसलिए बहुत अहमियत की हामिल है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर हज़रत अक़दस बानी जामिअतुर रशीद हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कुछ पुरानी तहरीरें वायरल की जा रही हैं और ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा जामिअतुर रशीद और उसका निज़ाम तालीम, इसी तरह हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब दामत बरकातुहुम, वो अपने बानी के नज़रिए से खुदा न खास्ता मुनहरिफ हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हमने वो बहुत सारे अहम सवालात रखे हैं जिनका जवाब आप में से हर एक सुनना चाहता है। मिसाल के तौर पे दारुल इफ्ता वल इरशाद में अखबार पढ़ने पर पाबंदी से लेके रोजनामा इस्लाम तक का इतना बड़ा अखबार कैसे शुरू हो गया? दाखिले के लिए स्कूल की सनद फाड़ने की शर्त से लेके हजरत वाला ही की जिंदगी में ओ लेवल का स्कूल कैसे खड़ा हो गया? जिहाद अफगानिस्तान को जिहाद न मानने से लेके जिहाद ना करने वाले आलिम को आलिम ना मानने तक का सफर हजरत वाला की जिंदगी में कैसे तय हुआ? इस तरह के और बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब सुनकर यकीनन जहां आपको तसल्ली और तशफ़ी और इत्मीनान होगा, वहीं हजरत वाला हजरत अक़दस मुफ्ती रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहू की जुर्रतमंदाना फ़क़ाहत भी आपको बहुत कुछ सीखने और समझने पर मजबूर कर देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए सोशल मीडिया के प्रोपेगंडे से दूर रहें और असल हकायक को असल लोगों से सुनकर समझने की कोशिश करें। और बकौल हज़रत उस्ताद साहब हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब दामत बरकातुहुम कि जामिअतुर रशीद में तब्दीलियों की बुनियाद खुद बानी जामिया हज़रत अक़दस मुफ्ती रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने रख दी थी और उसकी बहुत सारी मिसालें आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे और यकीनन सोशल मीडियाई प्रोपेगंडों की हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो वीडियो है ये इस सिलसिले का पहला हिस्सा है, पहली किस्त कह लीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आने वाले हिस्सों में हम हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद नव्वरल्लाहु मरक़दहू और हज़रत उस्ताद साहब हज़रत मुफ्ती अब्दुर रहीम साहब की ज़िंदगी और उस ज़िंदगी के 3 अहम अदवार जिनका इस वीडियो में ज़िम्नन ज़िक्र है, उनको तफसील से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो जहां जामिअतुर रशीद के पास आउट्स, जामिअतुर रशीद के मुताल्लिकीन, जामिअतुर रशीद के मुआविनीन और जामिअतुर रशीद से मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, वहीं हर अहले इल्म, हर इल्म दोस्त और सबसे बढ़कर हर अहले इफ्ता के लिए इस आने वाली वीडियो में सीखने का, समझने का और रहनुमाई लेने का बहुत सारा सामान मौजूद है। तो आइए इस वीडियो को दिल के कानों से समाअत करते हैं और ये समझकर कि ये पहला हिस्सा है, बकिया हिस्से इंशाल्लाह अभी आगे आएंगे। आगाज़ हम करते हैं कि दारुल इफ्ता वल इरशाद में एक तख्ती हमें नज़र आती है, उस रील की अखबार पढ़ना मना है इधर, और फिर वहीं रोज़नामा इस्लाम का दफ्तर नज़र आता है हमें। तो हज़रत की ज़िंदगी में ये सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारी चीज़ें यानी लोग हमें अरे पर आज भी कहते हैं, कोई भी थोड़ी सी तब्दीली यहाँ जाम मस्जिद में देखते हैं तो कहते हैं हज़रत वाला को देखो, उनकी रूह को आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, ख़ुद को देखो, वो होते तो आज आप लोगों से नाराज़ होते। तो ये उस हज़रत वाला को इस तरफ लाना, यानी अखबार पढ़ने पे पाबंदी से लेकर अखबार छपने तक, ये जो सिलसिला था इसको थोड़ा सा देखिए। हज़रत रहमतुल्लाह ताला के साथ जो मेरा वक्त गुजरा तो उसमें 1981 से 1988 तक ये एक दौर है जी, और 1988 से लेकर 1992 तक एक दूसरा दौर है, 1992 से लेकर 1995 तक ये एक तीसरा मरहला है, 1995 से लेकर 2001 तक। तो इसमें इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, इतनी तब्दीली मैं इसमें बात करूँगा और मैं चाहूँगा कि उसकी मिसालों के साथ बाकायदा लोगों को बताया जाए। और यही एक चीज़ ऐसी है जो मैं बर सग़ीर के उलमाए कराम, मुफ्ती हज़रात और जितनी यहाँ की क़ियादत है, जितने भी लोग तहरीकें चला रहे हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक मॉडल है आपके सामने, इस मॉडल पे आप गौर करें। और यकीनन हमसे गलतियाँ भी हुई होंगी जी, लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह ताला की ज़िंदगी में ही जो तब्दीलियाँ हुई उसकी बड़ी लंबी तफसील है। हज़रत एक फ़कीह भी थे और एक बहुत बड़े शेख भी थे, दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे और दारुल उलूम कराची में 7 साल शेखुल हदीस है। हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, ये सब हज़रत के शागिर्द हैं सारे। तो इतनी बड़ी शख्सियत के यहाँ जो मरहलावार तब्दीली हुई तो कोई वही तो नाज़िल नहीं हुई थी ना। तो ये बहुत अहम सवाल है कि इतने मसले कैसे तब्दील हुए, ऐसी राय, इतनी राय कैसे तब्दील, हज़रत ने वसीयतनामे में क्या कुछ लिखा था, फिर उसके बाद हज़रत की राय कैसे तब्दील हुई। तो ये एक बहुत अहम एक मॉडल है
اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ دینی جماعتوں کی قیادت کو جو تحریکیں چلا رہے ہیں. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہنگامی تحریکیں اٹھتی ہیں ایمرجنسی میں، تو بہت سارے ہمارے لوگ پھر اسی کو مستقل شمار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ وقتی طور پہ اقدامات ہوتے ہیں. پھر وہ مستقل نظریہ بن جاتا ہے، پھر اسی پہ لوگ اچھے خاصے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جذباتی ہو جاتے ہیں. اور پھر حالانکہ وہ تو وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ہنگامی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حالات تبدیل ہو گئے، تو پالیسی بھی تبدیل ہونی چاہیے، فیصلہ بھی تبدیل ہونا چاہیے. اس میں پھر ان کو یہ دو مشکلیں پیش آتی ہیں. ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کارکن کیا کہیں گے، کیونکہ کارکن کا نظریہ تو انہوں نے وہ بنا دیا، جو ذرائع تھے ان کو مقاصد بنا دیا. دوسرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو جو دین دشمن لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، وہ اس کو ایشو بنا کر ہمارے خلاف ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتے تھے. اگر ہم نے یہ قبول کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو لوگ پھر کیا کہیں گے، اچھا تم غلطیاں کرتے رہو. تو میرے خیال میں یہ 3 مشکلات ہیں، اور ان مشکلات پر بھی میں بات کروں گا اس آپ کے اس انٹرویو میں. پہلے تو استاد صاحب یہ جو 3 ادوار آپ بتاتے ہیں کہ حضرت والے کے ساتھ آپ کے 3، ان کو کس اعتبار سے آپ تقسیم کرتے ہیں؟ سب سے پہلا جو 8 سال کا دور ہے، اس میں تو یہ کہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سوچ تھی، جو نظریہ تھا، تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، اور پالیسیوں کے حوالے سے، جو حضرت کی اجتماعی حوالے سے جو حضرت کی رائے تھی، اس کو میں نے فالو کیا مکمل طور پہ، اور میں نے دل سے قبول کیا اس کو. اس میں یہ تھا کہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ اب اجتماعی کام کا وقت نہیں رہا، اب قرب قیامت ہے، اور اب کوئی اجتماعی کام صحیح نہیں ہو سکے گا. اس لیے 3-4 طلباء ہی ہوتے تھے حضرت کی خدمت میں، اور اصلاحی جتنا پروگرام تھا وہ بھی محدود بھی تھا. اور وہ اس کے تو بہت ساری کیٹیگریاں ہوتی ہیں، اس کے درجات ہوتے ہیں. تو بالکل جو سب سے اعلیٰ درجے کا تھا نا، وہ عظیمت والا وہ تھا. تو 8 سال کا جو مجھے موقع ملا، تو یہ 8 سال کا عرصہ تو وہ تھا. اسی میں تحقیق کا بھی مجھے موقع ملا، اور مجلس تحقیق جو کراچی میں قائم ہوئی تھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے مجلس تحقیقی مسائل حاضرہ قائم کی تھی. اور اس میں پھر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بھی شامل ہو گئے. تو یہی 5 حضرات تھے بڑے. اس میں جب دونوں حضرات وہ فوت ہو گئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت اس کے بڑے تھے، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ 3 حضرات زیادہ تھے. باقی جب اجلاس ہوتا تھا تو دارالعلوم کے کچھ اور اساتذہ بھی بلا لیے جاتے تھے. میں جب حاضر ہوا تو دوسرے سال میں ہی مجھے بھی حضرت نے اس میں شامل کیا. تو 8 سال مجھے بہت زبردست موقع ملا. ان 8 سالوں کی جو میں بات کرتا ہوں، تحقیق کا اور ان اکابر کی خدمت کرنے کا، اور بہت سارے مسائل میں پھر مجھے موقع ملتا تھا اس کی عبارتیں ڈھونڈنے کے لیے یا اس کا ایجنڈا تیار کرنے کے لیے. اور اسی دوران پھر طلباء کو پڑھانے کا، صرف نحو کا، منطق کا، ادب، حدیث، تفسیر، قرآن مجید کا ترجمہ بھی میں نے 3 سال میں 10 پارے کر کے 3 سال میں پڑھایا. تو اس لیے میں اس کو وہ کرتا ہوں کہ اس میں تعلیم، تدریس، تحقیق، اور جتنے حضرت کے جو خانقاہی امور تھے وہ بھی حضرت نے پھر میرے سپرد کر دیے تھے. جتنے اصلاحی تعلق والے خطوط آتے تھے متعلقین کو، مریدین کو، بیعت ہونے کے بعد جو ان کو معمولات بتائے جاتے تھے، وہ سب میرے ذمہ لگا دیے تھے. تو اس لیے میں اس کو 8 سال کا اس میں کرتا ہوں. صحیح. ان 8 سالوں کے دوران وہی پورا بتائیے حضرت کا کیا تھا، اور استاد صاحب دیکھیں میں نے کہا کہ حضرت کی رائے یہ ہو گئی تھی کہ اب حضرت مہدی اور عیسیٰ اسلام کے آنے کے بعد ہی کچھ ہوگا. حضرت نے مجھے کئی دفعہ فرمایا. تو اس لیے حضرت بہت تھوڑے سے اس میں رہتے تھے. 3-4 طلباء ہی ہوتے تھے، اور 1 سال میں تو ایک ہی طالب علم تھا. مفتی محمد صاحب جس سال میں تھے وہ اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا ان کے ساتھ. تو اسی میں حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جو افغانستان کا جہاد ہے، اس کو حضرت جہاد نہیں مانتے تھے. اس میں حضرت فرماتے تھے کہ جو جہاد کی شرائط ہیں وہ نہیں پائے جاتے. اور میرے خیال میں اس زمانے میں کم از کم 300 فتاویٰ اس پہ لکھے گئے کہ یہ شرعاً جہاد نہیں، جو افغانستان کا جہاد تھا. یہ 1988 میں یہ فتویٰ تبدیل ہوا. میں 88 کی جو آگے بات کرتا ہوں. تو اس دوران جو حضرت کی جو مواعظ ہیں، ملفوظات ہیں، جو فتاویٰ ہیں، وہ ایک طرح کے ہیں. اس میں بہت انتہا کی بات کی گئی ہے، اور اس میں کافی آج کے حوالے سے تو بالکل مختلف ہے اس سے. 1988 میں پھر ایک حادثہ ہوا
اس حادثے کے نتیجے میں پھر ہم اپنی چار دیواری سے تھوڑا باہر نکلے، اس میں پھر آگے تبدیلیاں شروع ہوئیں. تو یہ جو 8 سال کا عرصہ تھا، اس میں خانقاہی حوالے سے ہی مجھے بہت موقع ملا حضرت کی خدمت کرنے کا، اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے جی ان سے میں نے اجازت لے لی تھی، اور تعلیم کے حوالے سے بھی اور تحقیق کے حوالے سے بھی بہت موقع ملا، تدریس کا بھی بہت اچھا موقع ملا الحمدللہ. صحیح. اور اسے میں یہ بھی تھا کہ حضرت نے مجھے یہ فرمایا کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھائیں، کیونکہ وہاں تو تخصص کا کے اسباق ہوتے تھے، تو باقی کتابیں پڑھائیں. تو حضرت نے پھر مخزن العلوم، مدرسہ مخزن العلوم کے محتم صاحب تھے مولانا مظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت نے ٹیلی فون سے بات کی کہ میرے نائب ہیں وہ آئیں گے یہاں پڑھانے کے لیے. تو 3 کتابیں حضرت نے رکھی ہیں، ایک ہدایہ اول اور اصول الشاشی، نہیں 2 ہی کتابیں تھیں شروع میں. تو حضرت نے پھر پہلے مجھ سے سبق سنا کہ کیسے پڑھائیں گے، مجھے پڑھاؤ. تو باقاعدہ مجھ سے حضرت نے سبق پڑھوایا، پوری میرے امتحان لیا، اس کے بعد مجھے بھیجا. تو ہمارے مدرسوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کسی کو استاد نہ بنا دیں، اس کو پورا اس سے دیکھنا چاہیے. تو حضرت نے مجھ سے سبق پورا سنا کہ کیا پڑھائیں گے آپ. دوسرا نے فرمایا کہ اس کو جو آپ جائیں تو مجھے ٹیپ ریکارڈ بھی حضرت نے دی، اس کو لے کر جائیں اور مجھے سنائیں گے آپ. تو اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا پورا سبق. تو حضرت نے سنا، بہت مجھے دعائیں دی، بہت شاباش دی الحمدللہ. تو یہ 8 سال کا عرصہ اس حوالے سے صحیح. یہ بالکل فوکس تھا اپنے اندرونی صحیح. چیزوں پہ. حضرت کی اطاعت اور درس و تدریس اور ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ افغان جہاد کے بارے میں حضرت کا یہ فتویٰ، جبکہ دارالفتاء والارشاد کو تو بعد میں افغان جہاد کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور وہ سارا، تو یہ ایک دم اتنا چینج پھر یہ مستقل ٹاپک ہے. صحیح. میں پھر مستقل اس پہ بات صحیح. کروں گا. تو 3-4 ایسے ایشوز ہیں جی جس میں افغان جہاد ہے، جی اجتماعی کام ہے، اور ایسی اخبار ہے، رفاعی کام ہے، اور اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، جامعۃ الرشید ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو پہلے حضرت کے یہاں ممنوع تھیں، جی بالکل. حضرت نے ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ، اور جامعۃ الرشید کے ادارہ بننے کے لیے 8 سالوں میں اس پر بھی بہت بحث ہوتی رہی کہ ہمیں ادارہ بنانا چاہیے نہیں. حضرت کی رائے یہ تھی کہ بڑے مدرسے زیادہ نہیں بنانے چاہیے، چھوٹے جو مکاتب وہ کھولنے چاہیے. اور حضرت نے اپنے 3 خلفاء کی خلافت اس بات پہ سلب کی تھی کہ مدرسہ کیوں بنایا انہوں نے. اتنے حضرت کی ذہن اس بارے میں اتنا شدید تھا. تو حضرت جامعۃ الرشید بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن بار بار اس پہ بات چیت ہوئی کہ حضرت جو آپ کے نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، جب تک یہ باہر نہیں جائیں گے تو کیسے اس کا فائدہ ہوگا. تو پھر جا کر حضرت اس پہ قائل 8 سال کی گفتگو کے بعد، مشاورت کے بعد، پھر حضرت تیار ہوئے کہ ہمیں جامعۃ الرشید بنانا چاہیے. ٹھیک. یہاں یہ جو جامعۃ الرشید ہے، یہاں حضرت والا تشریف لائے تھے خود جب یہ؟ جی حضرت کئی دفعہ تشریف لائے. حضرت کے زمانے میں مسجد کی تعمیر بھی ہو گئی تھی، اور جو اس وقت میں ہمارا مہمان خانہ ہے، جو گھر ہے، جی یہ حضرت ہی کے لیے بنوایا گیا تھا. تو اور جو سوئمنگ پول ہے، ہم وہاں گلشن اقبال میں جاتے تھے سوئمنگ کرنے کے لیے. تو حضرت چونکہ گھڑ سواری کے، سوئمنگ، تیراکی کے بہت ماہر تھے، تو ہم وہاں باقاعدہ پیسے دیتے تھے وہاں. تو ایک دن میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت ہمارے ساتھ چلیں آپ. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے سوئمنگ پول پہ نا. ہمیں دیکھا تو فرمایا کہ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ آپ لوگ کسی کے یہاں جائیں، خود اپنا سوئمنگ پول کیوں نہیں بنا لیتے. تو پھر یہ سوئمنگ پول حضرت نے بنوایا تھا. اچھا. یہ حضرت کی زندگی میں بن گیا تھا. صحیح. اور حضرت نے یہاں پہ دارالعلوم کے حضرات بھی آتے رہے یہاں سوئمنگ کرنے کے لیے، اور بھی بہت سے. تو حضرت نے پھر ہمیں یہاں سوئمنگ کرتے ہوئے دیکھا بھی پورا. ہاں، اور کئی دفعہ تشریف لائے تھے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. صحیح. اچھا، یہ جو 3 ادوار آپ نے بتایا پیچھے، ان میں وہ کچھ واقعات، جیسے حضرت کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے بہت سارے فتاوی بھی جاری کیے، بہت ساری شخصیات پہ بھی ان کے فتاوی آئے، ان سے پھر بعد میں رجوع بھی ہوا بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے اور تو وہ کون سے موٹے موٹے معاملات ہیں جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو، جن میں آپ نے اپنے منتظم سے، اپنے استاذ سے اختلاف کیا اور اس کو حضرت نے سنا؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت تو اسٹریٹ فارورڈ تھے بالکل، اپنی جو ان کے مزاج میں آتی تھی بات وہی کرتے تھے. تو آپ کو یاد ہے آپ نے کسی معاملے میں اختلاف پہ رائے رکھا ہو اور اس کو قبول کیا گیا ہو، پھر اس کے مطابق آگے؟ دیکھیے، حضرت میں اللہ نے بہت بڑی بڑی ایسی وسعتیں اور خوبیاں بھی بہت رکھی تھیں. تو حضرت ہمیں موقع دیتے تھے بات چیت کرنے کا، سوال کرنے کا، اپنی رائے بتانے کا. اس میں حضرت کا ایک ملفوظ بھی شائع ہوا ہے
کہ اگر مجھ سے کسی کا فقہی حوالے سے اختلاف ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کرے، جی سر میری وجہ سے اپنی رائے تبدیل نہ کرے. تو اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پھر مجھے بہت حوصلہ دیا. اور حضرت سے بالمشافہ بھی ملاقاتیں اس پر ہوتی تھیں، اجتماعی طور پر بھی تمام اساتذہ کے ساتھ بھی جو مفتی آزاد کام کرتے تھے اس وقت میں، انفرادی طور پر بھی کام، بہت سارے مسائل ہوتے تھے. تو یہ جتنا بھی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادیں سب حضرت نہیں رکھ دی تھی. صحیح. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کے بعد آپ لوگ تبدیل ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. جتنے بھی اخبار حضرت کے زمانے میں نکلا، حالانکہ اخبار کے حضرت قائل نہیں تھے. وہ جو آپ اسٹیل کی پلیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت نے ہی لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور ابھی تک بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں اخبار بینی ممنوع ہے. تو ایک ایسی جگہ جہاں اخبار کو دیکھنا بھی ممنوع تھا، صرف ممنوع نہیں تھا بلکہ ناجائز. اور اس کے لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو امداد الفتاویٰ میں جو حضرت کا فتویٰ ہے، غالباً 17 وجوہ سے یا 14 وجوہ سے اخبار بینی کو حضرت نے لکھا ہے کہ ناجائز. اس میں کیا کیا خرابی ہیں. وہیں سے پھر اخبار جاری ہوا، وہیں سے اسکول بھی شروع ہوا، وہیں سے رفاعی کام بھی شروع ہوئے، کیونکہ حضرت کی رائے یہ تھی کہ علماء کو رفاعی کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت کی رائے یہ بھی تھی، جو لکھا ہوا موجود ہے، کہ جو مدارس میں علماء اکرام کر رہے ہیں ان کے لیے جہاد میں جانا جائز نہیں. اس میں بھی حضرت نے ایسی تبدیلی کی کہ پھر بعد میں اس وقت تک کسی کو عالم نہیں مانتے تھے جب تک وہ جہاد میں نہ جائے. جی بالکل. جی. تو اتنی ساری تبدیلیاں حضرت کی زندگی میں ہوئیں. اسی پر میں بار بار کہتا ہوں علماء کرام کو کہ اتنی بڑی شخصیت اگر وہ اپنی رائے سے رجوع کر سکتی ہے اور بالکل 180 پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. اگر کہیں ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اس کا تعلق حالات کے ساتھ ہے، تو پھر اس سے رجوع کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. اور یہ مسئلے سے رجوع نہیں ہے جی، بلکہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے مسئلہ تبدیل ہوتا ہے. جو شریعت کے احکام وہ تو تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جو اس کی تطبیق ہے، تطبیق میں مسئلہ ہوگا کہ جب اس کو تطبیق کرنے ہیں تو اگر حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو پھر اور تطبیق ہوگی اس کی. جی. تو میں اس موضوع پہ پھر بھی بات کروں گا. میں نمبر وار بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کتنے بڑے بڑے مسائل تھے، کتنی بڑی بڑی پالیسیاں تھیں، کتنے بڑے بڑے فقہی تحقیق تھی حضرت کی جو حضرت نے تبدیل کی. اور حضرت کے رویوں میں، حضرت کے فیصلوں میں، حضرت کی پالیسیوں میں کتنی بڑی تبدیلیاں آئیں. تو میں کسی مستقل اس پہ ایک نشست کر لیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا سر، جامع رشید کے بارے میں آپ جب سوچتے ہیں کہ جامع رشید مجھے ایک ادارہ کھڑا کرنا ہے، شروع سے جب آپ یہ سوچنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کیسا ادارہ تھا؟ کیا سوچتے تھے اس ٹائم، جب کہ بہت زیادہ عصری تعلیم، اسکولنگ، یہ ساری چیزیں تو عام بھی نہیں تھیں اس طرح؟ تو آپ کس ویژن کے تحت اس وقت جامع رشید بنانا چاہتے تھے اور حضرت نہیں بنانے دے رہے تھے، یعنی شروع میں؟ دیکھیں، سچ بولنا چاہیے. کبھی بھی آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بات نہ کرے. تو اتنی بڑی تبدیلی ایک دم نہیں ہوئی. شروع میں تو یہی تھا جیسے تھا ویسے کہ ویسے ہی پورا. اور جب میں نے بتایا کہ ایک حادثہ ہوا، وہ حادثہ پھر میں ایک اور نشست میں بتاؤں گا کہ ایک حادثہ وہ سبب بنا ان سب چیزوں کا. تو مجھے اس پہ بہت خیال ہوتا تھا. کئی دفعہ مجھے خیال ہوا کہ جتنا بھی کام پھیلا ہے تو حادثے کے نتیجے میں وہ پھیلا ہے. اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کوئی اجر میں کمی ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ موسیٰ السلام بھی تو ایک حادثے کے نتیجے میں ان کو نبوت ملی. موسیٰ السلام نے اس قبطی کو مارا نا، بالکل، فخرج منہا خائفا یترقب. تو پھر وہ آگے نکل گئے اور مدین پہنچے اور وہاں جا کر 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں شعیب علیہ السلام کی. وہاں ان کی بیٹی سے شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر حادثے کے نتیجے میں کہیں آدمی جاتا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو اس میں اجر میں کوئی. اسی طریقے سے فتح مکہ یہ کیسے ہوا تھا؟ بنو خزاع حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بنو بکر حلیف تھے قریش مکہ. تو بنو بکر کے آدمی نے بنو خزاع کے آدمی کو قتل کیا. وہ کافر تھے، دونوں مشرک تھے. تو بنو خزاع نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، آپ ہمارا انتقام لیں. اس بنیاد پہ وہ معاہدہ ختم ہوا اور آپ نے چڑھائی کی اور پھر مکہ فتح ہوا. ایسی دارالعلوم دیوبند جو اتنی بڑی جگہ، وہ کیسے ہوا؟ وہ تو 1857 کے حادثے کے بعد ہوا نا. تو 1988 میں ایک حادثہ ہوا، اس حادثے کی وجہ سے ایسی تبدیلیاں ہوئیں کہ ابھی تک وہ سلسلہ رک نہیں رہا. اور وہ تبدیلیاں بنیادی طور پہ ساری تبدیلیاں حضرت کی زندگی میں ہو گئی تھی. صحیح. اور جب آپ ایک راستہ طے کر لیتے ہیں نا، آپ یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دینی ہے
میٹرک کروانے کے بعد آپ انٹر بھی کروائیں گے نا, اور انٹر جب آپ نے کیا اب گریجویشن بھی آپ کروائیں گے. تو آپ کو جب کسی نے راستے پہ ڈال دیے کہ آپ کو سپر ہائی وے پہ سیدھا ہی جانا ہے, تو ٹول پلازا بھی آئے گا, ناگوری بھی آئے گا, اور حیدرآباد بھی آئے گا. تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس راستے پہ ہمیں ڈالا, اور مشورے کے ساتھ, اور حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے. حضرت بہت لوگ کہتے تھے کہ حضرت یہ آپ مفتی عبدالرحیم صاحب نے آپ کو کیا کر دیا ہے, تو حضرت فرماتے تھے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کوئی باپ نہیں چنا, بیٹی چنے ہیں ساری. تو حضرت نے جس طریقے سے اپنی رائے میں تبدیلی کی, رجوع کیا, یہ پوری امت کے لیے اور خاص طور پہ برصغیر کے علماء اور محققین اور قائدین کے لیے ایک بہت بڑا ایک نمونہ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ وہ لے لیں, اس بات کو لے لیں, تو شاید ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے جتنی بھی تحریکیں یہاں اٹھی تھیں یہ ہنگامی بنیادوں پہ اٹھی تھیں, لوگوں نے ان کو مستقل بنا لیا, اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو رہی. یہ جو لیڈرشپ کی بات کی تھی پیچھے آپ نے, وہ 3 وجوہات جن کی وجہ سے لیڈرز گھبراتے ہیں واپس آنے میں, رجوع کرنے میں, غلطی ماننے میں. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ حضرت والا جب رجوع فرماتے تھے کسی بھی اپنے معاملے سے, تو وہ طریقہ کار کیا ہوتا تھا, مطلب کس طرح سے وہ رجوع لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تاکہ آج کے جو لیڈران ہیں ان کو یہ طریقہ لینے میں اور رجوع کرنے میں آسانی ہو, مشکل پیش نہ آئے. وہ جو 3 مشکلات آپ نے بتائیں وہ اپنی جگہ ہیں, تو حضرت پھر حضرت تو بہت بہادر اور جرأت مند تھے. وہ بالکل اس کو نہیں سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, بس اس نظر سے کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا آنا چاہیے. تو فرماتے تھے کہ جو صحیح بات ہے اس کو کریں گے, چاہے دنیا ناراض ہو راضی, اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے تھے. وہ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, تو اس وقت پھر وہ اسی قوت کے ساتھ وہ دوسرے کام کو کرتے تھے. مثلاً جیسے اخبار کا میں نے بتایا, تو ایک طرف اتنے حضرت مخالف تھے, اور ایک طرف ایک اخبار کے اتنے زیادہ, ایک طرف حضرت جہاد کے بارے میں اتنے سخت تھے, جہادی تاریخوں کے بارے میں, اور ایک طرف اتنے خود حضرت تشریف لے گئے, خود حضرت افغانستان تشریف لے گئے, اور وہاں 3 دن غار میں رہے حضرت, اور وہاں بمبارمنٹ بھی ہوتی تھی, روسی طیارے آتے تھے, اور ایسے ایسے علاقوں میں حضرت رہے وہاں کے. ایک دن وہاں خوست میں حضرت, تو بالکل اندھیرا تھا, تو اندھیرے میں وہاں جب کھانا وغیرہ لے کر آئے تو حضرت کے ہاتھ دھلانے کے لیے نا کیتلی لے کر آئے, تو حضرت نے ہاتھ آگے کیا. میں نے کہا حضرت میں پہلے ہاتھ میں دھلواؤں گا. تو حضرت نے بہت تعجب بھی کیا. تو وہ جو کیتلی تھی نا جس میں پانی تھا, اصل میں چائے تھی اس میں. تو وہاں 2 کیتلیاں ایک جیسی رکھی ہوئی تھی, ایک چائے کی تھی اور ایک گرم پانی کی تھی. تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت کے ہاتھ میں یہ گرم چائے ڈال دیں, تو پھر تو جب میرے ہاتھ میں انہوں نے چائے ڈالی تو میرے ہاتھ جل گئے, تو حضرت کے بچ گئے. تو حضرت نے بھی بہت دعائیں دی کہ اچھا ہوا آپ کی وجہ سے میرے ہاتھ بچ گئے. تو حضرت کی اتنی مشکل, اتنی حضرت کی جو زندگی یہاں تھی, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت کا افغانستان جانا, اور پھر 2 مرتبہ تشریف لے گئے, قندھار بھی تشریف لے گئے, ہرات بھی تشریف لے گئے, خوست کے علاقے میں اس وقت میں تو جنگ ہو رہی تھی. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو حضرت نے علل اعلان کی. اس پہ حضرت کا سفرنامہ شائع ہوا, اس پہ حضرت کے فتاویٰ شائع ہوئے, اس پہ حضرت کے مبشرات جو کتاب تھی وہ شائع ہوئی کہ مجاہدین کے لیے, جہاد کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت دن میں 5 مرتبہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ طالبان کہاں تک پہنچے, 5 مرتبہ. اور حضرت چائے کے بہت مخالف تھے, چائے کے حق میں نہیں تھے حضرت بالکل. تو حضرت اس میں بیان بھی کرتے تھے کہ چائے سے بہت بچنا چاہیے, بہت صحت کے لیے نقصان دہ فلاں. تو میں نے عرض کیا حضرت میرے پاس یہاں جو مہمان آتے ہیں وہ تو سارے چائے پینے والے لوگ ہوتے ہیں, تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حضرت, پر میں نہیں آپ پلائیں, اور آئندہ میں بیان نہیں کروں گا. تو میں نے عرض کیا حضرت روزانہ 200 پیالی چائے میں مہمانوں کو پلا رہا ہوں, اتنے مہمان آتے ہیں. تو حضرت کے ذہن میں یہ تھا کہ جو صحیح بات ہے بس اس پہ حضرت کہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شب برات کے بارے میں حضرت کی جو تحقیق تھی اس پہ ایک کتاب حضرت نے لکھی تھی, تو اس پہ کئی مہینے بات چیت ہوتی رہی, کئی مہینے. اور دارالعلوم کے حضرات کی رائے مخالف تھی, نیو ٹاؤن کے حضرات کی رائے اس کے مخالف تھی. تو حضرت سے پھر میں نے اس پہ حضرت سے بات چیت کی, اور جب میں دیکھتا تھا کہ حضرت کی طبیعت میں کچھ تغیر ہو رہا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا تھا. تو میرے خیال میں کوئی 1-1.5 مہینہ حضرت سے باقاعدہ بات چیت ہوتی رہی. تو حضرت کو پھر جو کچھ میں نے لکھا تھا فرمایا یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور مجھے فرمایا کہ یہ جتنی بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو جلاؤ
اور دوسرا فتویٰ لکھا حضرت نے کہ شب برات کے بارے میں اب میری رائے یہ ہے. تو 20,000 کتابیں باقاعدہ جلائی گئیں. حضرت نے وہ جلوائیں جو اپنی تحقیق تھی حضرت کی. میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو بتایا تو حضرت نے بہت تعجب کیا مولانا تقی صاحب نے کہ بڑی بات ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے جہاں بہت سارے مسائل میں حضرت کا تفرد بھی تھا، تحقیق بھی الگ ہوتی تھی، لیکن حضرت میں یہ بھی بات تھی کہ جہاں حضرت کو کوئی بات سمجھا دیتا تھا پھر حضرت اس میں دیر نہیں لگاتے تھے. اچھا، جامعۃ الرشید کے حوالے سے جامع رشید شروع ہوا اور پھر اس کے بعد یعنی ہم بورڈ کی طرف گئے، یونیورسٹی اب بن گئی ماشاءاللہ. تو یہ سفر جامعۃ الرشید سے بورڈ اور پھر یونیورسٹی، یعنی آپ کے شروع سے ہی ذہن میں تھا کہ مجھے آگے چل کے ایک بورڈ لینا ہے، ایک یونیورسٹی بنانی ہے، یا حالات نے اس طرف آپ کو مجبور کیا کہ اب ہمیں؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہمارے اندر آئی، حضرت کے اندر یا میرے اندر یا جو بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی طالبان تحریک کی جو حکومت تھی، اس کو چونکہ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں رفاہی کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے تھے، تو وہاں پورا ہم نے اندازہ لگایا کہ جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، جو درس نظامی میں جو ایک کلچر ہے ہمارا، اس میں اور زمینی حقائق میں کتنا فرق ہے. تو مین چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل تبدیلی 1995 سے، وہ میں نے جو 3 ادوار آپ کو بتایا، تو 1995 سے جب ایک حکومت، ایک ریاست افغانستان میں قائم ہوئی، اور یہ 400 سال کے بعد علماء کی حکومت تھی، جز الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اس کے لیے. تو اس لیے پوری کوشش ہوئی کہ وہ حکومت امارت اسلامیہ وہ ایک صحیح بنیادوں پہ قائم ہو. تو وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے پاس افراد کتنے ہیں، ادارے کتنے ہیں، ہمارے پاس جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ زمینی حقائق سے کتنے مختلف ہیں. اور جو تطبیقات تھی قرآن حدیث کا، جو ایک ریاست قائم کرنے کا جو ایک فلسفہ ہے شریعت کا، جس میں بار بار کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ بھی اور سلطنت اور ریاست بھی. تو وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، جو اس کی تطبیق ہے، وہ بالکل الگ ہے اس سے جو زمینی حقائق ہے. تو اصل میں تبدیلی وہاں سے ہوئی، اور وہیں سے پھر تمام چیزوں کے خیالات، اور اس میں حضرت کی طرف سے بھی بہت زبردست قسم کی تبدیلیاں ہوئیں، جس کا میں ذکر کروں گا کہ حضرت اسکول کے کتنے مخالف تھے. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ اسکول کے بارے میں رائے حضرت کی کبھی بھی صحیح نہیں تھی، بہت سخت مخالف تھے. حضرت نے وصیت نامے میں بھی یہ لکھا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا یہ ایسا ہی جیسے زندہ آگ میں جلانا. اور اس زمانے میں جو 8 سال کا میرا دور، اس میں بعض طلبہ ایسے آئے کہ انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا یا انٹر کیا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس شرط پہ داخلہ ملے گا کہ ان کا سرٹیفکیٹ ان کو جلانا ہوگا، پھاڑنا ہوگا. چنانچہ وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے پھاڑا جب جا کر داخلہ ملا. تو اتنے زیادہ مخالف، پھر حضرت نے او لیول کا اسکول کھولا، جی ڈائریکٹ صفا اسکول حضرت کی زندگی میں کھلا تھا. تو اتنی بڑی تبدیلی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ میرے خیال میں حضرت ہی تھے. اتنا جگرا اور اتنی جرت اور اتنی ہمت شاید کسی اور میں نہ ہو. بالکل. اچھا حضرت، اشارہ آپ نے کیا پیچھے کہ حضرت والا کا بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوا، یعنی اس وقت بنوری ٹاؤن جیسے ادارے، دارالعلوم جیسا ادارہ موجود تھا. یہ اختلافات یعنی گویا اس وقت بھی کچھ نہ کچھ حضرت کے رہے بہت سارے مسائل میں. تو اس وقت بھی اسی طرح کے ماحول اسی طرح کا بنتا تھا جو آج بنتا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، مجلس تحقیق میں حضرت کے ساتھ تو 15-20 سال مجھے موقع ملا مجلس تحقیق میں. اور جب میں آیا اس وقت میں دونوں بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد بھی تھے، مولانا بنوری صاحب رحمۃ اللہ، باقی جو اس کے بڑے حضرات تھے مولانا رفیع صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ دونوں حضرت کے شاگرد تھے. تو ان 15-20 سالوں میں جو میں نے آپس میں تعلقات کو دیکھا، مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد، حضرت مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان دونوں حضرات کے استاد تھے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نیو ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت مفتی ولید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے اس کی مجلس تحقیق. تو اس میں نیو ٹاؤن اور دارالعلوم کراچی اور دارالفتہ والارشاد کبھی بھی بدمزگی نہیں ہوئی. بہت ادب احترام سے اختلاف بھی کرتے تھے، اتفاق بھی کرتے تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، لطیفے بازی بھی ہوتی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو کبھی بھی نہیں محسوس ہوا، ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا.
اور اب جب میں دیکھتا ہوں کہ علماء آپس میں اختلاف، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، چیلنج شروع ہو جاتے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ بہت بہت شکریہ استاد صاحب، یہ ایک نشست تو بالکل، یعنی اتنے سوال حضرت نے بتائے ہیں، ابھی حضرت تھک بھی گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے طبیعت سے بھی، اور 1 گھنٹے سے اوپر بھی ہو گیا ہے۔ تو ناظرین محترم انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ آئیں گے اور کچھ مزید جو سوالات ہیں ان کو مرتب کر کے تو حضرت سے کچھ اور سنیں گے۔ بہت کچھ ابھی باقی ہے، ابھی تو ابتدائیہ ہے یہ، وہ بھی نہیں ہے شاید پورا۔ تو فی الحال اجازت، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے لیے ابھی اس QR کوڈ کو اسکین کیجئے یا مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کیجئے۔